बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात नहीं करेंगे, आज हम पूछेंगे कि ये डॉलर 265 पे क्यों चला गया। और इत्तलात ये हैं, चेमा को ये गर्दिश कर रही है कि 295 और 300 तक जाएगा, पेट्रोल 250 तक जाएगा, 20 से 30% गाड़ियां महंगी होंगी, अर्शिया खुर्दनोश की तमाम आइटम्स पे 30% इजाफा होगा। अलबत्ता जिसकी 30 से 25 हज़ार रुपये सैलरी है वो कैसे अपना घर चलाएगा, वो कैसे गुजर बसर करेगा। IMF के आगे कहना था हुकूमत का कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। इसहाक डार साहब बड़े भाषण दिया करते थे, वो कहते थे कि ये कैसे आप उनसे झुकाव लहजे में बात करते हैं, आप उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस करें, आप इतना जल्दी उनके आगे घुटने ना टेकें। और ना मैं टेकूंगा। उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल पे भी बड़ी तनकीद की थी, लेकिन आज वही इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है और मईशत का भी अल्लाह मालिक है। तो मईशत का अल्लाह मालिक है तो इसहाक डार साहब फिर आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते? अगर अल्लाह ही नहीं मुल्क को चलाना है तो फिर अल्लाह पर ही छोड़ देते हैं ये तमाम चीजें। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। चेयरमैन इमरान खान, चेयरमैन PTI ने कहा है कि मुझे रास्ते से हटाने की, मुझे कत्ल करने की साजिश साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने की और इंतहा पसंद कलदम तंजीमों से मुझे मरवाने की प्लानिंग की गई। दूसरी जानब देखा फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारियों का सिलसिला क्या आगे भी चलेगा? क्योंकि अब न KPK में PTI की हुकूमत है, न पंजाब में हुकूमत है, अब वो आम आदमी हो गए हैं, अब MNA नहीं रहे उनके लोग। क्या अब हुकूमत इसका फ़ायदा उठाएगी? उनके MPS MNS के नज़दीक घेरा तंग होगा। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, PMLN के सीनियर रहनुमा सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा आपने मुल्की सियासत के देखे, सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, PTI से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीफ के सरगर्म रहनुमा सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपका भी। सलीम सचवानी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। फवाद चौधरी साहब अच्छा हुआ गिरफ्तार हुए, ठीक हुए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉ गिरफ्तार हुए कि वो इदारे को तो धमकियां दे ही रहे थे। अब वो कह रहे हैं इदारे के जो अफसरान हैं हम उनके बच्चों, बेगमात, उनके घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या सही कह रहे थे? देखिए, जो फवाद चौधरी ने जो मेन बात की थी वो था कि इलेक्शन कमीशन जो है इनका मुंशी बना हुआ है। तो मेरा फवाद चौधरी साहब से इस बात पे इख्तलाफ है, क्योंकि वो मुंशी नहीं बना, मुंशीगिरी एक बाइज्जत पेशा है। अच्छा, एक करप्ट मुंशी बना हुआ है। इनको अपने अल्फाज के सामने करप्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन आपको जितवा रहा था तो वो जीत भी ना माने। इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं जितवाया। अच्छा, और न जितवा सकता है। नहीं तो उनके इलेक्शन करवाता है ना। ये कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम किसी को जितवाना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम किसी को जितवाना नहीं है, उसके इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर इलेक्शन करवाना। आप फेयर बता दें वो क्या ऐसे बात है जो उस पर ये फेयर हो। फॉरेन फंडिंग केस ले लें, इनके बंद पड़े में PTI का चल रहा था, तोशा खाने के स्कैंडल को ले लें, इनका चल रहा, बाकियों के तोशा खाने के हिसाब आप गायब हैं। तो हर मामले में इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तक वो पार्टी बना हुआ 8 केसेस उन्होंने PTI के खिलाफ अगेंस्ट फैसला दिया और हाई कोर्ट ने और दीगर कोर्टों ने जो है वो PTI के फेवर में फैसला दिया। निहाल हाशमी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन, अगर ये कानून होना चाहिए था कि इतने गलत इल्जामात किसी पार्टी पे लगाता है इलेक्शन कमीशन अगर किसी पार्टी पे गलत इल्जामात लगाता है तो उसको ऑटोमेटिक रिजाइन देनी चाहिए। सचवानी साहब सीनियर एडवोकेट वो ये कह रहे थे इदारों को जब, तो उस वक्त के ट्वीट आपको याद होंगे, फवाद चौधरी ने, खान साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ निहाल हाशमी के साथ, इदारों को कैसे ये कह सकता है। तो फिर आज जब आपने की वही गुनाह, सब बात में फर्क है सर, बात में फर्क है। उसने क्या बातें की थी उधर रिकॉर्डिंग पे चला है, वो तो दोहराने तुम्हें भी शर्म आएगी आपको सर, मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आएगी। सर आप उसकी रिकॉर्डिंग चलाएं, उसकी निहाल हाशमी ने जो कहा था, वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो जरा अल्फाज आप चलाएं, दोबारा आपको मालूम पड़ेगी वो क्या अल्फाज थे। तो फवाद चौधरी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया, जमीन और आसमान का इसमें फर्क है सर। कहाँ है आप सर? मवाजना करें तो आसमान और जमीन का तो न करें, जमीन से जमीन का करें, आसमान का आसमान का करें। चौधरी साहब के अल्फाज को आप इंडोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 100% ये करप्ट मुंशी है। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। अच्छा, मैं इसमें एडिशन कर रहा हूं कि तो फिर आप पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने का यानी अज़म कर चुके हैं PTI वाले?
سب بنانا ریپبلک بنانے کا عزم تو یہ کر چکے ہیں, معیشت ڈوبتی جا رہی ہے, معیشت کا کھانا خراب ہو گیا ہے, معیشت کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جیسے فواد چوری کو اٹھا لیا انہوں نے. اس کے مین مقصد صرف یہ کہ شور شرابہ ہو اور شور شرابے میں ڈوبتی معیشت کے اوپر کسی کی نظر نہ جائے. سر اب 8 مہینے کے اندر میں 24 ارب ڈالر سے اوپر کی رقم یہ ڈبو چکے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, وہ ڈبو چکے ہیں. اس کا کوئی حساب نہیں ہے ان کے. ابھی حساب لیتے ہیں, اسی پروگرام میں لیتے ہیں. ساتھ سن لیں نا, کنٹینر ہزاروں کھڑے ہوئے اس کا بھی حساب لے لیں, جن کی ایلسیاں نہیں کھول رہی, جن کے مال خراب ہو رہے ہیں ان کا بھی حساب لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نیب نہیں ہیں لیکن ہم قوم کی آواز ہیں. سید اخلاق ہاشمی صاحب, ڈالر پہ کیپ ہٹا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اور اب یہ 300 تک جائے گا. جب ڈالر 300 تک جائے گا تو عام آدمی یہ بددعائیں کس کو دے گا؟ آپ لوگوں کو نہیں دے گا. کہ آپ لوگوں نے قوم کو اندھیرے میں رکھا. آپ کا اسحاق ڈار کہہ رہا تھا کہ ہم 200 سے بھی کم ڈالر کو لے کر آئیں گے, اور وہ جب آ رہے تھے مصنوعی طور پر بریکنگز آ رہی تھی کہ ڈالر نیچے آ گیا. یہ سب کچھ آپ لوگ قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ عمران خان نے IMF کے پہ کیوں جانا پڑا اور وہ ایگریمنٹ کس نے کیا؟ آپ نے بھی کیا. چلیں اس کو ماضی ہو گیا, سن لینا پہلے, وہ ماضی ہو گیا. بنیاد بتا رہا ہوں نا, ہمیں تو 8 مہینے بھی ہوئے ہمیں تو 8 مہینے ہوئے آئے ہوئے. ایگریمنٹس IMF سے کیوں جانا پڑا اور کیوں ایگریمنٹ کیا؟ معیشت ہماری تباہ تھی, پیسہ ہمارے خزانے میں نہیں تھا, تو اس وجہ سے ایگریمنٹ کیا نا IMF سے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو جو گروی رکھا گیا یا وہ بیچ دیا گیا اسٹیٹ بینک کو, کس نے بیچا؟ عمران خان نے بیچا نا. تو ہمیں تو وہ معیشت ملی جو ابھی ڈسکولے کھاتی اچھا آپ دنیا کا دیکھیں, دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے, امریکہ کو آپ لے لیں, جرمنی کو لے لیں, انگلینڈ کو لے لیں, آپ جو نا جتنی مہنگائی وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہاں نہیں جاتے. نہیں سن رہے, نہیں میں جواب دے رہا ہوں نا, نہیں میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں نا. اچھا دیکھیں, اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت تھی کس کی؟ عمران خان کی. KP میں حکومت تھی عمران خان کی, جو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں وہاں پہ. پنجاب کے اندر پیسے دینے کے 500 ارب چھوڑ کے گئے تھے جس دن پرویز الہی صاحب آئے تھے. آپ بیچ میں تو نہ بولیں نا, آپ اس کا جواب دے دینا بعد میں الزام کا. اچھا یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آئے دن جو نا جلسے جلوس, عجیب و غریب بکواس, اداروں کے خلاف بکواس. اس کے بعد عمران خان نے خود ہی یہ سارا کچھ بتا دیا کہ مجھے 2018 میں کس طرح لایا گیا اور کس کون لوگ لے کر آئے باجوہ صاحب کے بارے میں. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد, سارا کچھ ہونے کے بعد مجھے بتائیں. اچھا انشاءاللہ چند دنوں میں IMF سے ایگریمنٹ دوبارہ ہو رہے ہیں, اور یہ جو ڈالر اپنے آپ نیچے آئے گا اور حالات بھی صحیح ہوں گے. کیسے آئے گا؟ نہیں تھوڑا انتظار کر لینا. یہ ہماری اطلاعات یہ کہ افغانستان چلا گیا, آپ پوری دنیا جو قرضہ دیتی ہے IMF کے ایگریمنٹس کے بعد دیتی ہے. اب آپ کو کوئی پیسے دینے کے تیار نہیں ہے. IMF کی شرائط ہیں جو شرائط مانی گئی ہیں, اور مجبوری ہے ہماری ماننا, جو کہ شہباز صاحب نے کہا کہ ہم مجبوری میں شرائط مان رہے ہیں ہم لوگ. نہیں یہ سب نے مجبوری میں مانی ہے, ملک کو ڈبو رہے ہیں. دیکھیں ریلیز ہو گیا, میرے اکاؤنٹ سیز تھے وہ کھل گئے. دیکھیں وہ ان کا ایک معاملہ تھا, ان سے پوچھا جائے کہ بھی اسحاق ڈار وہ ان سے آپ پوچھیں. آپ کہہ رہے پاکستان اللہ نے بنایا تھا, معیشت کا بھی اللہ حافظ ہے, اللہ چلائے گا معیشت. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں تمام چیزیں انشاءاللہ چند دنوں میں صحیح ہوں گی, اور اس میں کچھ ٹائم زیادہ نہیں لگے گا, کیونکہ ابھی جو نا وہ فارمولا بتائیں کیسے صحیح ہوں گی, ہم یہ کریں گے. ہمارے دیکھیں نا وزیر اعظم تنخواہ نہیں لیتا. ابھی ہم نے جو نگران ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہا ہے, وزراء تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, تو یہ اخراجات کام ہو رہے ہیں نا. بڑی لمبی جو تھی اپنا وزراء بنے تھے. آپ کی اطلاعات کے مطابق 20 امپورٹنٹ گاڑیاں آپ کی حکومت منگوا رہی ہے. نہیں کوئی گاڑی نہیں منگوا رہی, پروپیگنڈا صرف ہے. میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھیج دوں گا. نہیں آپ ڈیٹیل بھیجیں. یہاں قوم آٹے کے لیے ترس رہی ہے. گاڑیاں منگوا رہے تھے, پرویز الہی منگوا رہا تھا, جو کہ روک دی گئی ہیں. یہ گاڑیاں پرویز الہی صاحب منگوا رہے تھے, وہ روک دی گئی ہیں گاڑیاں. اور سب سے بڑا تو ان کا دیکھیں کہ کل پرویز الہی کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے, وہ آڈیو
جو نہیں پرویز الہی نے جو بات کی ہے. اچھا اس کے بعد جو امین گنڈا پور کی جو آڈیو ہے کہ یہ 25 کروڑ بھیج دیں, یہ تو 25 کروڑ اور 60 کروڑ 1 ارب اس طرح انہوں نے تقسیم کیے جس طرح کوئی ان کے باپ کی جہاں خزانہ بھرا ہے ان کے باپ دے گئے پیسے یہاں پہ نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پی کی پولیس جو ہے نا 50 پولیس والے جو ہے نا عمران خان صاحب کے گھر کے اندر تعینات تھے. چلے اب وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ وہ ابھی تک اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہوئی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور میں تھوڑا گرفتار کر لو. میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو نا. کل ہمارے جو ہے نا ایک ملازم تھا اس کے وہ موٹر سائیکل ٹکرا گئے, تو جس طرح خان صاحب کے چھرے لگے تھے نا تو اس کا بھی اتنا بڑا کٹ لگا نا, مان وہ بڑا گہرا کٹ تھا. تو میں جب گیا تھا تو میں نے کہا یار یہ تو اس تو کانٹے ٹانکے وغیرہ لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں پٹی کر کے. میں نے کہا یار کسی طرح کے چھرے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی پٹی ہوتی ہے, ٹانگ ٹوٹنے کے بعد پلسٹر چڑھتا ہے. تو یہ بھائی نہ کریں سر, سارے ڈرامے بازی سارا کچھ یار 2-3 مہینے ہو گئے, کل صحیح ہوگا پرسوں صحیح ہوگا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ڈالر 300 تک جائے گا؟ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ رشیا سے ہم وفود آئے گا, ہم پیٹرول لیں گے, یہ لالی پاپ تو نہیں ہے جسے سردار صاحب نے کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے بھائی, ایگریمنٹ ہو گیا ہے, لالی پاپ نہیں ہے یہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد, حکومت کوشش ضرور کرتی ہے کسی کی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ملک کو کسی طرح صحیح اس پہ لایا جائے. سیاسی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور جس ملک کی معیشت ڈاماڈول ہونے لگے اس پہ دشمنوں کی نظریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ ملک کی سالمیت کو یہ بھی خطرہ ہے کہ معیشت ڈوبنے کی وجہ سے دشمن بھی نظر گاڑ رہا ہے. اب طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے کوئی بھی ایسا ڈیزائن تشکیل دینا پڑے گا وزیر خارجہ صاحب کو اور وزیر خزانہ صاحب کو کہ فوری طور پہ ملک جو ہے نا وہ اسٹیبل ہونے کی طرف جائے. لیکن جو پوزیشن ابھی تک نظر آ رہی ہے, یہ جو کیپ ہٹا ہے ڈالر سے, یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف سے اس وقت آپ جوڑ نہیں کھا رہے ہیں. ابھی بھی معاملات کسی کروٹ بیٹھے نہیں ہیں پراپر طریقے سے. چیزیں انہوں نے دے دی ہیں, اپنی شرائط دی ہیں انہوں نے, وہ زیر غور بھی ہیں, کچھ مان لی گئی ہیں, کچھ ابھی بھی ڈیفرنسز ہیں ان کے اندر. تو ابھی ہم کسی جگہ کھڑے نہیں ہوئے, تو یہ کہنا تو بہت قبل از وقت ہوگا کہ ڈالر نہیں جائے گا, نیچے آ جائے گا. یہ تو اور اوپر جائے گا. یہ تو ابھی مہنگائی کا طوفان برپا ہونے والا ہے. ابھی تو آپ دیکھیے کہ اشیاء خرد و نوش کا قحط ہو جائے گا. جس طرف ہم جا رہے ہیں, عوام ڈرے, حکومت اس وقت سے اگر کوئی پالیسی نہیں بناتی ہے تو عوام سڑکوں پہ بری طرح آ جائے گی, کیونکہ غریب اب ہاتھ سے دماغ سے خالی ہو کے پاگل ہو چکا ہے. خودکشیوں کا ریشو بڑھے گا, کرائم بڑھے گا, یہ تمام چیزیں اپنے ریٹ اوپر کریں گی, اور آپ کا کرائم ریٹ تو بڑھ چکا ہے, بڑھے گا کیا, جان جا رہی ہے شہریوں کی آپ کے ملک میں. اور وہی لوگ جن کو آپ پکڑ رہے ہیں اور ان کی جا کے آپ انویسٹیگیشن کریں تو وہ کہیں گے ہم بھوکے تھے, ہم کرمنل بن گئے. ایک مبینہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی, پرویز الہی صاحب بڑا تلخ لہجے میں اور بڑے ہنسی مذاق, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو تو پہلے اندر ڈال دینا چاہیے تھا تو ہماری اسمبلی نہ ٹوٹتی, وہ مجھ پر خامخواہ کا پریشر ڈالا گیا. وہ دراصل ہوا یہ ہے, جو اگر پیچھے کا ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری سے پرویز الہی نالا تھے, جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں, اور کچھ ٹیم ایسی ہے عمران خان کی جس سے پرویز الہی کا جوڑ میچ نہیں بن رہا تھا. تو وہ اس وقت کی بات ہے, اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو زبان لمبی کر کے گفتگو ہوتی ہے, یہ پرویز الہی کے جملے بتا رہا ہوں, یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اداروں کے خلاف جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور کم گفتگو کی جائے. یہ بات وہ کر چکے ہیں, اور اپنی ایک ذاتی حیثیت میں کی ہے انہوں نے, اور یہ بات. اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی پارٹیاں ہوں, آپس کے لائے جھگڑے, میں نے دیکھا ہے ٹاک شوز میں, آپ کے بھی ٹاک شوز میں دیکھتا رہتا ہوں, یہ سیاستدان ایک دوسرے کے تو کھینچ رہے ہوتے ہیں, کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں, لیکن کم از کم اداروں کو چھوڑ دیں. اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہی لے لیں, فواد چودھری کی جو ایف آئی آر ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کٹی ہے, اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اچھا کسی وقت الیکشن کمیشن بہت اچھا تھا جو پی ٹی آئی, لیکن شاہ صاحب یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے, پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے افسران پر. آپ کی بات دیکھیں ساجد, آپ کی بات میں یہی پی ڈی ایم کی حکومت الزام لگاتی تھی خان صاحب کہ آپ نیب کو استعمال کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. نیب سے اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے تو وہ ایک, میں اس کے بارے میں یہاں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم پہ. یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے بالکل آزاد ادارہ ہے, اس پہ پریشر نہیں ہوتا ہے. اگر ہو رہا ہوتا پریشر تو میں آپ کو کہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے دور میں جس طرح جیتی ہے تو پھر ہم بولیں کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا, پھر والے الیکشن کو ہم کہاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ ایک سسٹم ہے, سیاسی سسٹم ہے, نظام کے تحت
یہ معاملات چلتے ہیں. لیکن یہ جو ادارہ الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سوٹ نہیں کرتا. اگر کہیں کوئی پرابلم ہے, کہیں ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہاں پہ غفلت برتی, تو اس کے آپ اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. آگے آپ کا سلیم سچوانی صاحب, یہ سفر خان صاحب کا شروع ہوا تھا جہانگیر ترین, علیم خان, جنرل ریٹائر باجوہ صاحب, اب پھر سابق صدر آصف علی زرداری آ گئے. اب وہ آ گئے کہ وہ خان صاحب کے لیے جال بچھا رہے تھے. اس سے پہلے محسن نقوی پہ انہوں نے الزام لگایا کہ محسن نقوی بھی وہی ہے جنہوں نے ہماری حکومت گرائی, جنہوں نے رجیم چینج کی. تو یہ سارے آپ لوگوں کے پیچھے تھے, تو وہ ثبوت کہاں ہیں؟ آپ لوگ بات کرتے ہیں, میں آپ پہ الزام لگا دوں کوئی, آپ مجھے کہیں گے ثبوت دیں, تو وہ ثبوت دیں آپ. جب انٹرنیشنل سازشیں ہوتی ہیں نا تو مہرے کام کرتے ہیں, ڈورے پیچھے سے ہلتی ہیں. اس تک پاکستان انٹرنیشنل سازشوں میں دوبارہ جو ہے گرا ہوا ہے. آپ چلے جائیں 30 سال پہلے کے دور میں ڈالر کی اتنی مارا ماری نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ڈالر ہمارے پاس فورن کرنسی سے آتا تھا, فورن ریزرو فنڈ ہوتے تھے, لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمارے لوگوں کی ہزاروں انڈسٹریاں یہاں پہ موجود تھیں جو پاکستانی تھے, تو وہ باہر ان کے پیسے نہیں جاتے تھے, وہ پاکستان میں ہی موجود رہتے تھے. اس وقت جو ہے نا ایم کیو ایم بنائی گئی, پھر ایم کیو ایم کو راہ سے بھٹکا کے بتے گیری پہ لگایا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں انڈسٹری جو ہے وہ باہر ممالک میں شفٹ ہو گیا, اور اس کی جگہ یہ لوگ ملٹی نیشنل کمپنی ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ آئیں. اسی دوران میں ڈالر کو جو ہے انہوں نے آزادی دے دی کہ جس کو مرضی میں ڈالر لے آؤ, جس کو مرضی میں ڈالر لے جاؤ. اسی آزادی کا فائدہ یہ ہوا کہ ملٹی نیشنل کمپنی جنہوں نے 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی, وہ 50 ارب ڈالر اب تک لوٹ کے جا چکی ہیں, اور ہم ڈالر رو رہے ہیں. اسی کے بعد یہ بحران پیدا ہوا. آج پھر وہی کام کیا جو بچی کچھ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ لوکل انڈسٹریلسٹ ہے اس کو پھر ایک دباؤ کا سامنا ہے, وہ پھر وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہا ہے. ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے وہ 8 لاکھ ہمارے لوگ جو ہے یہاں سے شفٹ ہو کے باہر ممالک میں چلے گئے ہیں. 1 کروڑ پہلے ہی آلریڈی ہمارے لوگ موجود ہیں, اور 8 لاکھ ان 8 ماہ کے اندر میں مزید چلے گئے. تو یہ جو لوکل انڈسٹریز جو ہمارے لوکل جو لوگ ہیں, جو لوکل پاور ہے باہر کی طرف جانا, اور یہ لوکل پاور کی طرف جانے کی وجہ سے ہم پھر ہمارے پر وہی فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ یہ لوگ مسلط کریں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لوگ خوش ہو جائیں گے عارضی طور پہ. یہ صرف عارضی خوشی ہوگی. جب یہ پیسہ ہمارے پاس سے نکلے گا نا تو ہمارا خون ساتھ میں نکالتا ہوا جائے گا, اور ان کی نگاہیں ہماری تمام تر معدنیات کے اوپر ہے. جو اصل جو عوام کو برباد کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ تمام تر وہ ہماری معدنیات ہے, جو چاہتے ہیں کہ ایک باوشور طبقہ یہاں سے چلا جائے اور اسپیس مل رہا باقاعدہ جانے کے لیے, ورنہ 8 ماہ میں نہیں جا سکتے. یہ آپ کو پتا ہے 70 سال میں 1 کروڑ گئے اور 8 ماہ میں 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, تو یہ ایکسپریس دیا گیا ہے. اور باقی 22 کروڑ کا خون نچوڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. چلے میں آتا ہوں سلیم صاحب. کیس منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا تعلق انسان دوست پارٹی سے. بہت شکریہ کیس منصور, آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک. کیس منصور صاحب, ضمنی الیکشن NA-252 بلدیات, یہ جو الیکشن ہوئے کراچی حیدرآباد کے دوسرے مرحلے میں, آپ کے پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ بڑے پر امید تھے کہ ہماری تو کچھ مہینوں کی پارٹی تھی لیکن ہم نے بڑی پرفارمنس کی. تو اب آگے کیا ارادہ ہے سر؟ آپ خود آ رہے گا NA-52 میں؟ انشاءاللہ سر, انشاءاللہ نیکسٹ ویک سبمٹ کر دیں گے ڈاکومنٹس اپنے, فل فائٹ کریں گے. اللہ آپ کا ووٹ بینک ہے الحمدللہ. کتنا اندازہ ہے آپ کو, یا کہ آپ سٹارٹ میں ہوتا ہے سر؟ آپ بتائیں, آپ کا چینل بھی کہاں تھا, آج کہاں پہنچ گیا؟ سٹارٹ تو اسی طرح ہی نا, محنت کریں گے. بہت سے لوگ جوائن کر رہے ہیں ہمیں, بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں آپ آئیں. تو اکثر ایسا بھی تو ہوتا ہے جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں یا جو وہ پارٹیاں جو ابھی ایوان تک نہیں آتی, تو وہ جو سامنے کوئی بڑی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ خرید لیتا ہے سامنے والے کو. نہیں سر, نہ ہم پہلے بکے نہ بکیں گے. ہمارا بریڈ اینڈ بٹر پالیٹکس نہیں ہے الحمدللہ. بس فائٹ کریں گے. ہمارے علاقے کے دوست ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہے, بالکل کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں, اورنگی کے, گلشن بہار کے, یوسف گوٹ کے, سجانی کے, بڑا ایریا ہے. انشاءاللہ فائٹ اچھی ہوگی. ویڈیو میسج بھی آپ کا بڑا گردش کر رہا ہے, بڑی آپ میں نے بڑا اچھا دیا ہے. دیکھیں, قوم گورنمنٹس کے اوپر اعتبار نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس گورنمنٹ پہ, کسی گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں کرتی, چندہ نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ یہ لوگ مس یوز کر دیتے ہیں. تو میں نے تو سمپل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ آپ IMF کا ری پیمنٹ اکاؤنٹ شو کریں گورنمنٹ پبلک میں. پوری دنیا میں جو پاکستانی ہے وہ ڈالے گا. امریکہ میں بھی ڈالر ڈالیں گے, امریکہ سے باہر سے بھی ڈالیں گے, اور ملک میں ڈیفینیٹلی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو کمپین کرنی چاہیے. ملک کو اپنے ہی پیسوں سے قرضے اتارنے چاہیے, نہ کہ مانگ کے ادھر ادھر سے پریشان ہونا چاہیے. اور دیکھیں, لوگوں کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. لوگ کیوں ہیلپ کریں گے؟
اگر وہ ہیلپ نہیں کریں گے تو IMF کی ہر شرائط پاکستانی گورنمنٹ کو آپ کیس صاحب آپ کال پہ رہیں, یہ جو مہمان 3 بیٹھے ہیں نا, میں یہ آپ کا سوال ان کے آگے رکھتا ہوں. پہلے سلیم صاحب, کیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وہ اکاؤنٹ شو کرے, پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں, پاکستان کے چاہنے والے ہیں, وہ پیسہ دے دیں گے, آپ IMF کے پاس نہ جائیں, وہ اکاؤنٹ پبلک کیا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں سر, وہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ٹرسٹیبل حکومت ہو. اس حکومت میں آپ کیسے بھروسہ کرو گے جو بینکوں میں رکھی لوگوں کی بینکوں میں رکھی ہوئی رقم تک انہوں نے اریسٹ کر لی. اور کرنے کا کہا ہے کون سے اکاؤنٹ سر؟ IMF کا جو ری پیمنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان پیسے ڈالتی, گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں کوئی ڈالے گا. IMF کے ری پیمنٹ سر میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا سر, وہ اس IMF کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بعد جو پیسے بچیں گے نا, تو وہ ان کو بھی تو یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کرپشن ختم ہو. جب تک کرپشن ختم نہیں ہو تو اعتبار کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو, اور کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا میرے کو اعتبار کیسے آئے گا؟ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں, کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں, کرپشن کے لوگوں کو پکڑیں, کرپشن سے جنہوں نے ایگریمنٹ کیے ان کو پکڑیں, اس کے بعد یہ لوگوں سے اپیل کریں تو لوگ ضرور تعاون کریں گے. اور آپ کی تجویز بالکل 100% صحیح ہے, مگر اس پہ عمل درآمد اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ذمہ داری لے لے. قرضہ کیا ہے, یہ مہنگائی ختم ہوگی. ایک بندہ اگر نہیں دے گا تو دودھ مہنگا لینا پڑے گا, بجلی, گیس, آئل, ڈیزل سب مہنگا ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. لوگوں کو $5 کا بھی ایک بندہ کر دے, ایک وقت برگر نہ کھائے میکڈونلڈ کا, ایک وقت KFC نہ کھائے, اپنا لنچ باہر کا 1 مہینے میں ایک سکپ کر کے پیسے جمع کرا دے. دیکھیں ملک بنانا ہے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے PMLN کی گورنمنٹ ہے, PDM کی ہے, PTI کی, کسی کی, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, لیکن IMF کے اکاؤنٹ میں جمع ہو پیسے. سر IMF کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں, اور یقین کریں یہ بہت اچھا سلوشن ہے. ہمارے آگے روزے بھی آ رہے ہیں, لوگ کھلے دل سے مدد کرتے ہیں لوگوں کی. آپ ملک مدد کر دیں. آپ, میں نہیں کہتا آپ شہباز شریف صاحب کو پیسے دیں, میں نہیں کہتا زرداری صاحب کو دیں, میں نہیں کہتا عمران خان صاحب کو دیں. آپ ڈائریکٹ IMF کا اکاؤنٹ شو کریں, اس پہ پوری دنیا کا مسلمان دے گا. سر $1,000-2,000 باہر رہنے والے لوگوں کے لیے بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے. خدا کی قسم ملک کرائسس سے نکل جائے گا. اگر یہ لوگ نہیں دیں گے نا تو ہوگا کیا, ہر چیزیں مہنگی ان کو خریدنی پڑیں گی. جتنی مہنگائی مہنگی چیزیں یہ خرید رہے, اتنے یہ ڈالر IMF کے اکاؤنٹ میں اگر گورنمنٹ چاہے اور اگر وہ ڈال دیں تو ہمیں اگلی دفعہ IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا, بلکہ ہم قرضہ اس کا کم کر چکے ہوں گے. ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا. اب ہم انگلیاں اٹھا کے کیوں گندا کریں ایک دوسرے کو؟ ملک بچائے, ملک ہے. اور میں لیڈرز کو بھی کہوں گا, او بھائی لوگوں کو مار کیوں رہے ہو, اور قبرستان کے اوپر حکومت کرو گے جا کے. اب جو زندہ ہیں لوگ تو حکومت کرو گے نا, زندہ نہیں ہے تو کس کے اوپر حکومت کرو گے؟ انسان ہی نہیں ہے تو حکومت کرو گے کس کے اوپر؟ سوچو ان کا. آج اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ کا غریب تو ختم ہو گیا. آپ بتائیں 10,000 روپے کا اس کو نوکری کے لیے 15,000 روپے کی تنخواہ, 10,000 روپے کا پیٹرول لانا پڑے گا آنے جانے کے لیے. کیا کرے گا غریب؟ ٹرانسپورٹر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, کوئی چیز آپ کے آٹا, چینی, نمک کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. مرغی کہاں چلے گی, کھانے پینے کی چیزیں کہاں چلے گی؟ غریب تو خودکشی کے قریب آتا جا رہا ہے. کو بچانا ہے تو میں دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں, پاکستانیوں کو نہیں, مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ IMF کا ری پیمنٹ اکاؤنٹ شو کرے تو دل کھول کے پیسہ جمع کراؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیسہ جمع کراؤ. یہ ملک ہے تو حکومتیں ہیں, یہ ملک ہے تو ہم آزادی سے پھر رہے ہیں, یہ ملک ہے تو ہماری جائیدادیں ہیں, یہ ملک ہے تو ہماری گاڑیاں ہیں. یہ ملک ہی نہیں اللہ نہ کرے ہوگا تو ہماری جائیدادیں, گھر, بنگلہ. ٹھیک ہے, بہت بہت خوبصورت بات کی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سر. کیس منصور صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی. شاہ صاحب تجویز کیسی لگی ان کی؟ دیکھیں IMF ایک ادارہ ہے ساجد, ٹھیک ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہ آپ کو اپنا نہیں کرے گا, لوکل لوگوں کے لیے نہیں دے گا. وہ آپ کی گورنمنٹ کو کہے گا کہ آپ اپنے لوکل لوگوں سے لیں. ایک طریقہ کار ہے جو چلنے کا. مطلب یہ مزے کا والی بات ہو جائے گی, معذرت چاہتا ہوں کسی کو برا لگے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے. حکومت ہی کوئی پالیسی لگائے گی. حکومت کہہ سکتی ہے اپنی عوام کو کہ فنڈنگ دو, پاکستان کو ضرورت ہے. وہ بالکل لوگ کھڑے ہوں گے, پاکستانی اپنے ملک کے لیے ضرور کھڑے ہوئے, ہر دور میں کھڑے ہوئے, ابھی بھی ہو جائیں گے. اور آج بھی اسحاق ڈار کے بیان کے بعد ہمیں یہی لگ رہا ہے تو ہم اس دباؤ کا شکار نہیں ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشین اگر پیسے لیں گے قوم سے, قوم ان پہ اعتماد کرے گی. دیکھیں اب اعتماد کیا, اب آج جو وائس لیک ہوئی ہے گنڈا پوری صاحب کی, جو 25 کروڑ کمیشن کی بات ہو رہی ہے,
تو لوگ کس پہ کہیں کہ امن صدق نہ کریں, کس کو صادق امین کہیں, وہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ اعتماد کا فقدان ہو گیا. لیکن پاکستان کے نام پہ آج بھی چور کو بھی پیسے دے دے گا یہاں کا شہری, یہاں کا پاکستانی. اتنا سادہ اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا اور یہاں کی عوام کہ آج بھی کسی کو بھی پیسے دے دیں گے اگر پاکستان کا نام لیا جائے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل عوام ساتھ ہے اور کھڑی رہے گی, اور کوئی بھی وقت آئے تو پاکستان کی عوام ہر طریقے سے تیار ہے. ٹھیک ہے. سید اخلاق ہاشمی صاحب, ایک وہ وقت تھا کہ جب سابق پرائم منسٹر دبئی سے پاکستان آئی 2017 میں بے نظیر صاحبہ, تو حکمران جو براجمان تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. وہ کہتے تھے جی یہ آپ یہ عوام میں سے نہ جائیں, آپ کو بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے, آپ کو ہم ہیلی کاپٹر دیتے ہیں, آپ بلاول ہاؤس چلے جائیں. اور اس پہ بھی طنز و مذاق تھا, لیکن 2 ماہ بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لیڈر شہید ہو گئی. آج خان صاحب پر آپ کی حکومت یہی طنز کر رہی ہے کہ وہ ڈرامے کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں پتہ نہیں کبھی ٹانگ میں اس پٹی باندھتے ہیں, کبھی اس. آج ایک اکیلا خان صاحب ایک طرف, تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور آپ کی حکومت ایک طرف. وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے آنے کے بھی دروازے بند کر دیے, استعفے سارے آپ لوگوں نے منظور کر دیے. یعنی کہ آپ لوگ مائنس عمران کی جو باتیں کی جا رہی تھی اب اس کو آپ عملی جامہ پہنا رہے ہیں. نہیں ایسا صاحب بھائی کوئی ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے. عمران خان کو پوری سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور ہر طرح سے اس کے سیکیور کی ہے عمران خان جو ہے نا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ انہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو خود یہ شور مچاتے تھے, اسی طرح شور مچاتے تھے کہ جی ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے, ہم بالکل اسمبلیوں میں نہیں جائیں. نہیں سنیں, نہیں جب کے پی اے کی اور پنجاب کی اسمبلی آپ نے توڑ دی تو پھر آپ اپنا اسمبلی میں جا کے وہاں آپ نے وہاں کیا کرنا تھا. ایک ہنگامی پریس کانفرنس آپ کی حکومت کر رہی ہے, مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنوائیں. ہم ایک ہنگامی پریس کانفرنس, جی پروڈیوسر صاحب لے کے چلیے تو پھر ہم آتے ہیں شو کی طرف. مجھے تو آواز ہاں ہاں میں اسٹینڈ بائی ہوں. ہاں سیاسی کیپٹل کی آپ کو تو چاہیے کہ یہ مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس میں گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک میں. یہ آپ کی بات حکومت بتنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں, اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی, چوتھے 2016-2017 میں. یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. سب اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے, میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی, ریٹن کمٹمنٹس کی, پروگرام نہیں ہوا. ہم نے تو 2013 میں شروع کیا, 2016 میں ختم کیا. پاکستان اپنا ترقی کے مناظر طے کر رہا تھا. لوسٹ انفلیشن, one of the highest GDP growth, lowest inflation in 4.6%, 6.1%. میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6.5% جو ہے وہ پالیسی بیس انٹرسٹ ریٹ میاں نواز شریف نے چھوڑا 5.5% تھی, اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی, قرضوں میں 63.7% آف دی جی ڈی پی. یہ تو اب دنیا ساری تعریفیں کرتی تھی. یہی وہ اسلام آباد کا شہر تھا جہاں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بھی آیا. کسی حکومت میں یہ سارے لوگ نہیں آئے ایک دفعہ. جب میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کیا اور پرفارمنس دکھائی تو سب نے, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ڈاکٹر کیم آیا, کرسٹن لاگارڈ جو ہے آئی ایم ایف وہ آئی,
آپ نے سنا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے تمام جو آج مشکل حالات ملک میں چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار سابقہ حکومت اور عمران خان کو ٹھہرایا. سر یہ تھا آج کا پاکستان اور آج کا اسحاق ڈار سب عمران خان. تو پھر ہم کیوں آئے ہیں؟ نہیں دیکھیں ٹیکنیکل قوم کہہ رہی ہے آپ کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں تو وہ کوئی اس نے اپنی طرف سے تو نہیں بتائی, یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہیں وہ ساری. وہ خان صاحب کا وہاں نمائندہ بیٹھا ہے, وہ اس سے پوچھ رہا ہوں, ایک سال سے پوچھ رہا ہوں. سن لینا پہلے آپ, میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف میں کیوں گیا عمران خان. وہ تو کہتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو 100 ارب ادھر سے آئے گا, 100 ارب ادھر سے آئے گا. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں یار ہم جا رہے ہیں, ہم تو جا رہے ہیں کہ یہ معیشت جو تباہ ہو چکی ہے, جو عمران خان کر چکا ہے, یہ جو عمران, نہیں سن لینا آپ, عمران خان تو کیوں لائے تھے لوگ؟ عمران خان اس لیے آیا تھا کہ جی یہاں قانون کا بول بالا ہوگا, یہاں پہ معیشت بہت زیادہ ترقی کر جائے گی. سب لوگ اندر تھے, سارے ہمارے اندر کی ہے نا, لوگوں کو ایک سال رکھا اندر, آج نہ بھی نہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا نا. اب عمران خان تو اپنی زبان سے خود یہ باتیں بتا رہے ہیں, ہم نہیں بتا رہے ہیں. عمران خان نے خود اپنی یہ ساری باتیں اپنے زبان سے بتائی ہیں کہ مجھے کیسے لایا گیا, مجھے کون لے کر آیا, ان کے ڈیڈی کون تھے, اور سارا کچھ خود انہوں نے بتایا. تو ہم نے تو نہیں بتایا یہ ساری باتیں نا. وہ پھر یہ بھی بتا رہا ہے محسن نقوی, سابق صدر اعظم علی زرداری, سارے آپ لوگوں نے مل کے حکومت میری گروائی, آئینی حکومت چل رہی تھی. دیکھیں تحریک عدم بتا جمہوریت کی جو ہے جمہوریت میں تحریک عدم پیش کی گئی اور وہاں ہم جیتے اور ہم نے حکومت سنبھالی. اور وہ حکومت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی پروگراموں میں آپ کے کہ ہم نے وہ جو ہے نا قربانی دی ہے. ہم جو نمبر 1 کے اوپر تھے, ہم تو نمبر 2 کے اوپر آ چکے ہیں ابھی. یہاں پہ اپنے جو ہمارا ورکرز پریشان ہیں, ہم تمام لوگ پریشان ہیں, لیکن ہم ملک کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر عمران خان سیاستدان ہوتا نا, اگر اسے ملک کے ساتھ محبت ہوتی تو آج یہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ملک جو ہے نا شدید پریشان ہے. تو میں آج سے جو ہے نا یہ اپنے تمام باہر کے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی مدد کی جائے ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے. وہ تو ایک ہی رٹ لگائی ہے, اس نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مجھے حکومت دے دو, مجھے حکومت دے دو, مجھے پہلے کون سا تیر مارا تھا اس نے؟ پہلے اس نے وہی اس کے پاس گزرا ہے, وہی لوگ ہیں, وہی کچھ ہے جنہوں نے معیشت پاکستان کی تباہ کی, جو اس ملک کا بھیڑا رکھی ہے, جو سٹاک ایکسچینج بیٹھی یہاں پہ. ابھی اسحاق ڈار صاحب ان تمام چیزوں کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ صرف یعنی کہ شور مچاتے رہو اور جناب صبح سے شام تک چینلز پہ آتے رہو اور کرنا کچھ بھی نہیں ہم نے نا. ٹھیک ہے حدیث سنیں, انہوں نے پنجاب میں کون سا تیر مار لیا ابھی تک, کشمیر میں کون سا تیر مارا ہے, اے پی کے اندر کون سا تیر مارا ہے مجھے بتائیں. تھے نا کے پی کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں. اور آج بھی میں اپنے ایز اے کراچی کے ہونے کے ناطے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ اس موجودہ حکومت جو ہمارے سندھ میں ہے, کئی دفعہ ان کی میں جو یعنی کہ جو بیڈ گورنر اس کی میں بات کر چکا ہوں اس کی میں, اور ہم آئندہ الیکشنز کے اندر بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے یہاں. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. سلیم صاحب, ان تمام چیزوں کے ذمہ دار آپ ہیں, یہ اخلاق ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اسحاق ڈار سے بھرا جھوٹا تو آج تک کوئی پیدا نہیں. یہ جھوٹا ہو گیا, ہر چیز, ہر آدمی جھوٹا ہے, ہر آدمی جھوٹا ہے. عمران خان سچا ہے. عمران خان جو ہے, عمران خان ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا, وہ اوپر سے آیا جو ہے عمران خان, وہ عمران خان ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا, وہ اوپر سے اللہ نے بھیج دیا اسے. کمال کر رہے ہیں, جھوٹا 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 جھوٹا, وہ منشی جھوٹا, وہ الیکشن کمیشن جھوٹا. جب جتوا رہا تھا, جب جتوا رہا تھا تو وہ جھوٹا نہیں تھا, آج وہ بھی جھوٹا ہو گیا جو نا. خدا کا نام اور اس ملک کو اس ملک کے لیے بات کرو یار. میں آپ کو خود سناتا ہوں, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ جی کیا جلدی ہے؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. مگر جی ڈی پی گروتھ 4.6 تھی, $60 ارب کا قرضہ لینے کے باوجود. دنیا کہتی ہے, دنیا بات کرتی ہے, اور وہ انٹرنیٹ کھولے وہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ کے سربراہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پہنچایا, اتنا آج تک کسی نے نہیں پہنچایا. منی لانڈرنگ کے وٹنس ہے سر, انہوں نے خود ثبوت دیے منی لانڈرنگ کے آپ کے خلاف. نہیں تو آپ حاجیوں نے جو کیا 4.6% جی ڈی پی گروتھ, انہوں نے خود کہا کہ 4.6 جی ڈی پی گروتھ, اور پی ٹی آئی نے جو ان کو 4.90 اور $45 ارب میں سے $36 ارب ان کی کا قرضہ واپس کیا گیا ہے, اور $9 ارب ڈیل پہ لگائے گئے. اس کے علاوہ
ان کو جو ریزرو فنڈ ملے تو اس وقت وہ 9 ارب ڈالر سے 16 ارب ڈالر پہنچا کے دیے, 9 ارب ڈالر سے 16 ارب ڈالر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو پہنچا کے دیے. اعداد و شمار میں آپ دیکھ لو, ملک کو فائدہ پہنچایا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ, اور جس کے آپ کہہ رہے ہیں 25 کروڑ کوئی پروجیکٹ بتا دیں, کسی نے کیے تو پکڑو اس کو, کوئی پروجیکٹ بتا دیں, ایک پروجیکٹ بتا دیں, ایک پروجیکٹ کمال کریں. آڈیو لیک ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا, ابھی بھی سر نہیں باقی سب جیل بھرے جا رہے ہیں. ہماری حکومت جو ہے نا کسی کو دیکھیں انتقامی, جس طرح انہوں نے دیکھیں جس طرح انہوں نے انتقامی طور پہ جو ہے بند کیا ہے نا, ہم وہ نہیں کر سکا, تاکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہم ڈھونڈیں اور ان کو گرفتار کریں. شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, میری بات یہ مکمل ہو جائے سر. یہ 70 کیسز کے باوجود یہ گرفتاری کی جو کوششیں کی لگی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہیں کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں, ان کی جان لیں. اور آج کل اس طرح کے زہر آتے ہیں, وہ ان کے چہیتے ہیں, وہ ان کے جان لیں گے, ان کے چہیتے ہیں وہ. مطلب خان صاحب کو اتنا خطرہ ہے, اگر آپ کو پلا دیا جائے نا پانی کے اندر, آپ 3 مہینے کے بعد بیمار پڑے ہوں گے, آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس طرح کے زہر آتے ہیں, آپ 6 مہینے کے بعد بیمار چاہتے ہیں ان کو جیل میں ڈالیں, ان کو وہ زہر دیں تاکہ وہ باہر نکلیں اور پھر بیمار پڑے. چلے شاہ صاحب سر آگے آپ کا پوائنٹ میں موازنہ کروا لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ پہ بڑا امتحان ہے. اب آپ بینگ اے سینئر جرنلسٹ, آپ موازنہ کریں دونوں حکومتوں میں معیشت کس سمت جا رہی تھی, کیونکہ یہ تو الزام ہے عام عوام دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, عام عوام پریشان ہو گئی ہے, بھائی ہم کس کی مانیں؟ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جو جا رہا ہوتا ہے دوسروں کے لیے دروازہ بند کر کے جا رہا ہوتا ہے, اور جو آ رہا ہوتا ہے وہ سمیٹنے میں پورا ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ حکومت سمیٹ رہی ہے, عوام پس رہی ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی گفتگو میری پوری ہونے دیں. دیکھیں 3.25 سال یہ بیٹھے رہے پی ٹی آئی والے, حکومت چلا رہے تھے, ہم بھی دیکھ رہے تھے, آپ بھی دیکھ رہے تھے. 3.25 سال میں نو کانفیڈنس آ گیا, تو اس کے باوجود یہ نون لیگ والے بھائی بیٹھے ہیں کہ 17% پہ کھڑے ہوئے تھے بمائی پیپلز پارٹی کے. پریزیڈنٹ کس کا تھا؟ پنجاب گورنمنٹ کس کی تھی؟ کے پی کے گورنمنٹ کس کی تھی؟ سوال ایک پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہے, باقی حکومتیں تو صوبائی آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور یہ کب ہاتھ سے گئی ہیں وہ آپ ذرا حساب دیکھ لیجئے. ابھی بھی پریزیڈنٹ کس کا ہے اور یہ حکومتیں کب گئی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی کام کر رہی ہوگی, وفاق کام کر رہا ہو, صوبے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اکنامی کے لیے, صوبائی لیول پہ بھی کام ہو رہا تھا. تو کیا ہوا کہ کے پی کے سے کوئی پازیٹو کام ہوا ہے؟ سندھ سے کوئی ہوا ہے, پنجاب سے ہوا ہے, سندھ سے ہوا ہے, کیونکہ یہ کولیشن پارٹنر ہیں. میں کہہ رہا ہوں سندھ میں تو 3 ٹرن چلے گئے ہمارے. اچھا ٹھیک ہے, سندھ میں تو مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہوا, سندھ حکومت میں مانتا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے تو انفراسٹرکچر سیدھا مکمل طور پہ نہیں کیا ہمارا. اب جا کے بسیں وسیں چل رہی ہیں, الیکشن کے ٹائم آ رہے ہیں تو کام ہو رہا ہے, بلدیاتی الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے, اب پھر ضمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں. 9 سیٹیں کراچی سے بھی ہیں, تو یہ اخراجات نہیں ہے, اس دبی ہوئی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں ہے ملک کے اوپر. کون جیت رہا ہے یہ ضمنی الیکشن؟ ہو جائے پھر قریب آئے تو پھر گفتگو کریں گے. ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ڈیلے ٹیکٹس نہ ہو جائے, ابھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. 5 مہینے ہم لٹکے رہے بلدیاتی الیکشن میں, آج ہو رہے ہیں, صبح ہو رہے ہیں, کل ہو رہے ہیں, تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا, کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا. آپ کا تجزیہ, صرف آپ کا مجھے تجزیہ چاہیے, یا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, رزلٹ روکے گئے, اپنا نوازی کی گئی, اکرما پروری کی گئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا پی ٹی آئی کو بائے بائے ٹاٹا. متحدہ کے بائیکاٹ سے بڑا فرق پڑا اور جماعت اسلامی نے وہاں اسپیس لیا, اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. 42 سیٹیں کم نہیں ہیں, اچھی سیٹیں آئی ہیں ان کے پاس کراچی سے, لوگ ہیں, ووٹ بینک ہے, کیونکہ ان کو تو پیورلی ان کا نیچرل ووٹ بینک پڑ رہا ہے نا. اگر آپ کہیں سے بھی موازنہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی تو سندھ کارڈ بھی ہے اور کراچی میں بھی اسپیس اوپن مل رہا ہے, گراؤنڈ خالی مل رہا ہے بائی کارڈ کی وجہ سے, تو ان کو پڑ رہا ہے ووٹ. اور ان کی 3 سالہ حکومت ہے, تو 3 دہائیوں سے حکومت چل رہی ہے, 5 سال کے ٹرن اوور لے کے بیٹھے ہوئے نا وہ. ٹھیک ہے, تو ان کو تو ان کی مشینری ہے پوری, لیکن ان کو 42 سیٹیں ملی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. سلیم صاحب, فائنلی اب خان صاحب نے بول دیا میری جان کو خطرہ ہے, اب آپ کے پاس کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نگراں سیٹ اپ آ گیا. بالآخر اگر آئین کہتا ہے 3 مہینے میں الیکشن کروائیں, نہیں ہوتے تو آئین کی خلاف ورزی ہے, آئین سے غداری ہے. 3 مہینے اس کے مرتکب ہوں گے حکمران؟ یہ تو ان سے پوچھیں, میں پوچھوں گا ان سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟
इनसे कोई या हो नहीं जाएंगे? है सर, आइन की इतनी खिलाफ वर्जियां कर ली, आइन में इतने गैर इस्लामी कवानीन उन्होंने बना दिए, इनसे कुछ बैद नहीं है। आइन तो उनके जेब की वो है, पॉकेट में है इनकी आइन के हिसाब से अगर देखें तो क्या हुकूमत चलती है? आइन के हिसाब से PDM वाले आइन बनाने वाले हैं सर। मकसूद चपरासी के कत्ल का हिसाब नहीं होना चाहिए था? आइन के हिसाब से देखें तो क्या डॉक्टर रिजवान के कत्ल का हिसाब नहीं होना चाहिए? आइन के हिसाब से देखें तो क्या अरशद शरीफ के कत्ल का हिसाब नहीं होना चाहिए? आइन के हिसाब से देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के जो हादसे में हलाक किया गया, बहुत अच्छी बातें करें आप, तो ये PTI ने क्यों नहीं किया? यहाँ पे कानून कहाँ है सर? तो आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं किया सर? मजलूमों का पिसा हुआ, मजलूम तबके का पिसा हुआ एक मुल्क बना दिया गया है जिसके अंदर जो आम आवाम है वो पिस रही है और जो है अशराफिया जो मजे लूट रही है। ये पाकिस्तान नहीं चल सकता सर इस तरीके से। पाकिस्तान को की तरफ पत्थर के डोर में इन्होंने आम लोगों को धकेल दिया। अब सिंध के अंदर तो चले जाए, मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी तहजीब जो थी उसमें भी लोग घर अच्छे बने हुए थे, लोग तो उससे कई गुना बदतर घरों में रह रहे हैं सर। बहुत खूबसूरत बात सर। देखें 5000 पुरानी तहजीब की आज हम मिसालें तो देते हैं, लेकिन आज हम कहाँ हैं सर? लोग इसके भी बदतर हाल में रह रहे हैं। पीटीआई वालों ने चंद अल्फाज जो ना रटे हुए हैं, ये मुल्क इंशाल्लाह मजबूत होगा। पहले भी नवाज शरीफ ने ये यहाँ की लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, इसकी इकानमी जो है इसकी मैशें सही की थी, और अभी भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही से मुल्क को सही करेगा और इंशाल्लाह जल्द करेगा। आप बेफिक्र हो जाए। और देखें इनकी जो ना, देखें कराची के अवाम ने, देखें कराची के अवाम ने इन्हें मुसलसल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। 42 सीटें लेने का मकसद ये नहीं है, लेकिन वोट का रेशो आप देख लें, 42 सीटें ये थे 120 और 30 के ऊपर, लेकिन कराची के अवाम ने, कराची के अवाम को, अब कराची को इनके एमएनए से क्या दे दिया? ये 4.25 साल कराची के लोगों को क्या दे दिया इन्होंने? आप फाइनली तो कराची के लोगों ने क्यों वोट दिया? आप बनाना रिपब्लिक बनाएंगे या कुछ करके जाएंगे? हम तो इस मुल्क को आपने कहा था मजबूत करेंगे। हाशमी साहब के 24 तक की हुकूमत रहेगी तो आइन नहीं तोड़ेगा फिर। देखिए इस मुल्क को मजबूत हम लोग करेंगे। हम किसी का एजेंडा लेकर नहीं है, इमरान खान तो एजेंडा लेकर आया हुआ है, और इस एजेंडे की वजह से जो है वो इस मुल्क के लिए जो है अभी भी एक ही जगह बैठा हुआ है, रट लगाई उसने, इलेक्शन मुझे बनाओ। और मैं कहता हूं, मैं तो ये अपनी जाती तजवीज दे रहा हूं कि अभी 2 साल तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो आप आइन तोड़ेंगे, अवाम को मजबूत करें तो आइन तोड़ेंगे आप? आइन कह रहे हैं 5 साल पूरे चले, असेंबली में ये पास कराना चाहिए, आइन अमेंडमेंट लाएंगे आप लोग? नहीं हम नहीं लाएंगे, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ये जो है जाती राय में दे रहा हूँ कि इस मुल्क की देखें, इस मुल्क को पब्लिक अवाम से ज्यादा अवाम को मजबूत करें, इसकी मैशत मजबूत करें, उसके बाद इलेक्शंस की कोई जरूरत नहीं इस मुल्क को जो है ना। मैं कहता हूँ अच्छा इलेक्शंस के मुझे तक करके क्या करा लिया इलेक्शंस के अंदर जो है ना, हमने क्या लिया अभी तक? मैं अपनी जाती राय देता हूँ, मैं पार्टी की राय नहीं देता। इलेक्शन की जरूरत मुझे क्या हुआ मुझे इनके एमएनएस कितने थे? कराची को, मैं कराची की बात करता हूँ, कराची की मैं बात करता हूँ, इनके एमएनएस को फंड मिला। सुने यार 2 मिनट सबर तो कर लिया, सबर तो कर। अच्छा बात है, कराची के एमएनएस को कितना फंड मिला? करोड़ों में मिला ना। आज वो सड़कें कहाँ पे? इनकी बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।